बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात कब होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। हुकूमत अगर असम्बलियों को वक्त पर ख़त्म होने देती है तो 60 दिनों में इंतखाबात अक्टूबर में होने, और अगर वक्त से पहले तहलील करती है तो 90 दिनों के हिसाब से इंतखाबात नवंबर में होने। क्या इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में होंगे, ये सवाल अब भी हल तलब है। और क्यों हल तलब है, इसके साथ साथ दो साबिक वज़राए आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ वो वतन वापस आएंगे, और अगर आएंगे तो क्या वो पार्लिमानी सियासत का हिस्सा होंगे। और साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, हालिया जो साइफर साजिश का भांडा जिस तरीके से फूटा है, उसके बाद क्या वो इंतखाबी सियासत का हिस्सा होंगे। ये सारे वो सवालात हैं जिनको आज तलाश करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए जिस डिस्टिंग्विश पैनल ने मुझे ज्वाइन किया, आमिर ज़िया साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं, नज़ीर लगारी साहब दोनों मेरे सीनियर्स में हैं, हसन रज़ा पाशा साहब आइनी और कानूनी माहिर हैं हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। नज़ीर लगारी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। लगारी साहब, इंतखाबात आपको अक्टूबर या नवंबर में नज़र आ रहे हैं या अब भी इबाम बरकरार है? अब मुशावरा शुरू हो गई है और जो पार्टियां हुकूमत में हैं वो आपस में मशवरे कर रही हैं। उन्होंने या ये इंदिया दिया है कि वो जो है असम्बली को तोड़कर, कौमी असम्बली को और सूबाई असम्बली को तोड़कर वो हुकूमत की तरफ जाएंगे, और क्या टेकर हुकूमत के सिलसिले में मुशावरत हो रही है। तो सरेदस्त तो हमें यही नज़र आ रहा है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे और होने चाहिए। यानी ये नहीं है कि इलेक्शन से फरार का कोई रास्ता अख्तियार किया जाए। हुकूमत को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और जाती हुई लग रही है हमें। सही। आमिर ज़िया साहब, आप एग्री करेंगे लगारी साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी, बात ये कि कोई और आईनी सूरत है नहीं इस मुल्क में कि आइन कहता है कि जी इंतखाबात होने 60 दिन में होंगे या 90 दिन में होंगे, दो ही सूरतें हैं। अच्छा, इस मुल्क में लेकिन मोर्जे भी सरजद होते रहते हैं, लेकिन इस वक्त मुझे मोर्जे का इम्कान कम नजर आता है क्योंकि जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं उनकी ख्वाहिश है कि इंतखाबात हो जाए। हो सकता है कि नून लीग चाहती हो थोड़ी सी देर सवेर हो, लेकिन जो उसके इत्तेहादी हैं, खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसकी जो है उसका इंटरेस्ट ये कहता है, उसका मफाद ये कहता है कि वक्त में इंतखाबात हों। तो मेरे ख्याल में कोई वजह नहीं है कि ना होने की। आप क्या उसके लिए बहाना तराशेंगे? और दूसरी बात ये कि फिर जो IMF से आपको लोन मिला है वहां पर भी आप यकीन दहानी करा चुके हैं कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, केयर टेकर गवर्नमेंट के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। तो इस तरह से प्रोग्राम को स्प्रेड किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा इम्कानात, गालिब इम्कानात नहीं कि इंतखाबात वक्त पर हो जाएं, लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक का कोई भरोसा नहीं होता कि ऐन वक्त पे कुछ से कुछ चीजें हो जाती हैं। तो उस फैक्टर को मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन फिलहाल लग रहा है कि हो रहे हैं। जी सही। पाशा साहब, दोनों सीनियर्स की राय से आप एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल इनकी राय से इत्तफाक करता हूँ। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो नवंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक में हो सकते हैं। आपके ख्याल में जो हालिया कानून साजी की गई है उसके मुतालिक बहुत से सवालात उठाए जाते हैं कि जो इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया गया है इंतखाबी तारीख का, बहुत से लोग कहते हैं कि अब इसके बाद ये इबाम मौजूद है कि किसी भी सिचुएशन को सामने रख के इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ा सकता है। देखिए, पिछले 3-4 हफ्तों से ये उतार चढ़ाव आता रहा, और कभी हम ये समझते थे कि शायद ये इलेक्शन 1 साल के लिए डिले हो जाए, कोई 6 और महीने, कभी ये 6 महीने, या ये भी लग रहा था कि इन टाइम हो गए। तो ये आती रही है बात, और ये मेरा ख्याल है ऐसी चीज़ें थीं कि जो अंडर डिस्कशंस थीं। लेकिन अब जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल है कि PDM इत्तेहाद के लिए ये आइडियल सिचुएशन है कि इन टाइम इलेक्शन हो। सही। चूँकि जिस तरह अभी आजम खान साहब की जो उस पे आगे बात करते हैं, जरा उसके जो लीगल, जो मैंने आपको कहा कि इलेक्शन कमीशन वाला, हाँ, इलेक्शन कमीशन वाली जो बात आपने डेट उन्हें दे दी, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई गलत कानून साजी नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार बनाना है तो ये इख्तियार उसको देना पड़ेगा कि इलेक्शन की डेट वो अनाउंस करे। जो इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57 में प्रेसिडेंट को दी गई थी, थोड़ा सा हम मक्खी पे मक्खी मारते हैं, प्रॉब्लम है ये ज़िया-उल हक के दौर में ये शुरू हुआ, इलेक्शन एक्ट बना था इनिशियली, तो उसमें आप समझते हैं कानूनी तौर पे ठीक हुआ, उसमें प्रेसिडेंट को इख्तियार दिया गया था, जो कि 17 में एज इट इज आ गया, लेकिन वो गलत था। ये अमेंडमेंट ठीक हुई है कि ये, लेकिन उसका आप समझते हैं कि कोई गलत इस्तेमाल आगे नहीं होगा? मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए। लगारी साहब, आपके सामने होगा, हम देखते हैं कि खासकर मर्दमशुमारी एक ऐसा मामला है जिस पर MKM बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। उसके रिजल्ट के अनाउंसमेंट पर भी उनका ये मौक़िफ़ है कि वो रिजल्ट भी अनाउंस होने चाहिए, डिलिमिटेशन भी दोबारा होनी चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि MKM ये चाह रही है कि ये इंतखाबात आगे बढ़ें जब तक कि मर्दमशुमारी का और डिलिमिटेशन का मसला हल नहीं होता? देखें, डिलिमिटेशन और
سینسس اور انتخابی فہرستوں کی تیاری کے معاملات پر تو اپنا ایم کیو ایم نے بلدیاتی الیکشن چھوڑا، جبکہ بلدیاتی الیکشن میں ان کے ایک سیاسی قوت ہونے کا امکان موجود تھا اور وہ ایک اہم قوت کے طور پر، فیصلہ کن قوت کے طور پر سامنے ہوتی، لیکن انہوں نے یہ آپشن چھوڑ دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ الیکشن چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنے لیے اسپیس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے بارے میں میری یہ تنقید تھی، جماعت اسلامی کے بارے میں میری یہ تنقید تھی کہ 2002 کے بعد جب انہوں نے 2008 کا الیکشن جو ہے اس کو چھوڑ دیا تھا، جب 2013 کا الیکشن انہوں نے چھوڑ دیا تھا، بلکہ 2008 کے الیکشن میں تو یہ ہوا تھا کہ پولنگ کے دوران ہی انہوں نے چلے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہاں، جبکہ اور دوپہر کو یہاں تو کراچی میں دوپہر تک تو ووٹ ہو رہے تھے، لیکن اس کے بعد ان کے لوگ ووٹر جو ہیں وہ چلے گئے تھے۔ پھر ان کو تو لغاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کا جو مطالبہ ہے انتخابات کے التوا کے لیے جو صورتحال ہو سکتی ہے مانی جا سکتی ہے یہ بات؟ اگر ماننے کے لیے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی آپشن لیا جائے گا، یہ کہ اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کیا جائے، سپریم کورٹ جا کر اس بارے میں دیکھے اور کہ جناب یہ اس بنیاد پر الیکشن ہو رہے ہیں اور وہ اس کی آئینی پوزیشن کو چیلنج کیا جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور سپریم کورٹ یہ بھی کہہ سکتی ہے، اس لیے کہ 2017 کے الیکشن جو اس سے پہلے کی جو مردم شماری 2014 میں ہوئی تھی اس پر بھی اعتراضات تھے، اس پر بھی تھے، بالکل ٹھیک ہے، جو ہو رہے تھے اس کے اوپر بھی اعتراضات تھے، اور حالیہ جو مردم شماری ہوئی ہے اس پر بھی اعتراضات ہیں اور ایک سے زیادہ پارٹیوں کو اعتراضات ہیں۔ اچھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا خیال بھی یہ ہے کہ سینسس کا کو شکوک و شبہات سے بالا تر ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود اگر عامر ضیاء صاحب، لغاری صاحب سے بھی میں نے یہ سوال پوچھا، آپ نے چونکہ معجزوں کی بات کی، اگر ایم کیو ایم حکومت کو یہ منوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، کیونکہ میری معلومات کے مطابق بلوچستان کی سیاسی جماعتیں بھی یہ چاہتی ہیں کہ جو نیا سینسس ہوا ہے اس کے مطابق حلقے بننے چاہیے اور پھر انتخابات ہونے چاہیے، اگر بلوچستان سے ایم کیو ایم یا پھر کوئی اور جماعت اگر یہ مطالبہ کرتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ سی سی آئی کی میٹنگ میں اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ انتخابات نئی مردم شماری پہ ہوں گے تو پھر تو اکتوبر اور نومبر بڑا مشکل ہے؟ مجھے امکانات کم نظر آتے ہیں۔ دیکھیں، متحدہ قومی موومنٹ سے جتنے بھی وعدے کیے گئے اس حکومت اتحاد نے کیے تھے انہوں نے پورے 15 ماہ گزار دیے، کوئی وعدہ پورا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایم کیو ایم استعمال ہوئی ہے، اب اس کے پاس آپشنز نہیں ہیں، اور اب ظاہر ہے کہ انہوں نے وقت ضائع کیا، ان کو تھا کہ جی انہوں نے مطلب بائیکاٹ کیا، جیسے لغائی صاحب فرما رہے ہیں، بہت زیادہ ان کو نقصان ہوا، وہ الیکٹرل پروسیس سے آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد اب یہ مزید کیا کر سکتے ہیں، ان کا کیا کلاؤٹ رہ گیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں پر سندھ میں معاملات طے کرنے پاکستان پیپلز پارٹی سے، پیپلز پارٹی کا مفاد یہ کہتا ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں، انہیں غالباً یہ کہتے ہیں امید نظر آ رہی ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ نئے وزیر اعظم بن سکیں، وہ اتنی سیٹس لے سکیں کہ نئی حکومت فارم ہو سکے، تو میرے خیال میں وہاں پر ان کی دال نہیں گلے گی۔ تو ایم کیو ایم جو ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں، اب سے نہیں، عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ مسلسل استعمال ہوتی آ رہی ہے اور بخوشی ہوتی ہے، اور وہ اس بات پہ ان کو قناعت آ جاتی ہے کہ جو ان کے 2-4 وزارتیں مل گئیں، تھوڑے بہت کام ہو گئے، لیکن جو مطالبے وہ شہری سندھ کے لیے کرتے ہیں ان میں سے کوئی مطالبہ پورا ہوتا نہیں ہے۔ تو اب بھی مجھے نہیں لگتا کہ ان کا جو لیوریج ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور ہاں انتخابات میں اگر وہ جاتے ہیں تو 2018 کے مقابلے میں غالباً بہتر پرفارم کرے گی ایم کیو ایم قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر، کیونکہ پی ٹی آئی بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے، اور جو نشستیں پی ٹی آئی کو ملی تھی وہ ان میں سے کچھ ان کو واپس مل جائیں گی، لیکن وہ تھی بھی تو عامر ضیاء صاحب، وہ نشستیں تھی بھی ایم کیو ایم کی جو پی ٹی آئی کو ملی تھی۔ جی، لیکن اس میں ایک اور بات دیکھیے گا شاید کہ آپ کو لگے گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے اربن سندھ میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ ان کو نشستیں جیتنے کے امکانات ہیں، صوبائی بھی اور قومی بھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کراچی میں پیپلز پارٹی مزید گین کرے گی؟ جی، مجھے لگ رہا ہے کراچی میں مزید گین کرے گی، کیونکہ جو انہوں نے اب تک جس طرح سے اپنی شطرنج کی بازی بچھائی ہے، اور اس میں اب ان کا پاس مطلب سٹی کا میئر بھی ہے اور ان کے پاس صوبائی حکومت بھی ہے، تو وہ یقیناً ایک گریٹر پش کی ان کو ضرورت ہے۔ دیہی سندھ تو ان کا قلعہ ہے ہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلے کی بنسبت زیادہ سیٹس لیں گے، ہر بڑا جاگیردار ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی طرح شہری سندھ میں بھی ان کی 2-3 سیٹیں زیادہ ہوں گی، بالکل ٹھیک۔ بلوچستان میں بھی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو، آپ تو ایکسپرٹ ہے بلوچستان کے، کہ کئی سردار
جو ہے پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تو وہاں سے امکانات ہیں کچھ ایزی لیکن اس میں کچھ بریکیں لگنا شروع ہو گئی ہیں, معاملات کہیں دوسری طرف بھی چل رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کس طرف بلوچستان میں جاتے ہیں. سندھ اور کراچی کی آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی. پاشا صاحب, اگر مردم شماری کا معاملہ آتا ہے سی سی آئی میں اور مردم شماری کے نتائج اگر آ جاتے ہیں تو پھر یہ انتخابات کو طول طوالت دے سکتے ہیں. حکومت کو سپریم کورٹ جانا پڑے گا یا حکومت یا سی سی آئی یہ فیصلہ کر سکے گی؟ نہیں, حکومت شاید فیصلہ نہ کر پائے کیونکہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے اور آئین میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے ماں سوائے سپریم کورٹ کو رجوع کرنے کی. اور وہ اگر سپریم کورٹ کو یہ قائل کر سکے پھر دیکھیں جو سینسس ہے اس پہ اگر امپلیمنٹیشن ہونی ہے تو پھر اس کو 3-4 ماہ ضرور چاہیے ہوگے. کہتے ہیں کہ ڈی لیمیٹیشن کے لیے پروسیس 6 مہینے کا معاملہ تو اس کے لیے دیکھیں نا ایکسٹرا میں کہہ رہا ہوں نا 3 یہ ہو جائیں گے 4-6 اور لگ جائیں گے تو یہ پھر تقریباً سال کے لیے وہ گنجائش نکل سکتی ہے. اور سب سے پہلا مطالبہ الیکشن ملتوی کرنے کا وہ آیا ایم کیو ایم کی طرف سے. کل بلوچستان کی جماعتیں بھی صدیقی صاحب نے یہ کہا جی کہ یہ پہلے سینسس کا ہو تو اب اس میں شاید پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہ چاہے. پیپلز پارٹی کی کوشش یہی ہوگی کہ نہیں پرانی ہی سینسس کے مطابق الیکشن ہو جائیں اور مسلم لیگ نون بھی اسی حوالے سے ہے. تو میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ دس از دی پراپر اینڈ سوٹیبل ٹائم فار بوتھ دیز پارٹیز ٹو کنٹیسٹ ٹو گو ان الیکشن. اس پر آگے بریک کے بعد ناظرین بات کرتے ہیں, لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے 2 سابق وزرائے اعظم اور ان کی انتخابات میں موجودگی کے سوال پر دونوں ایکسپرٹس اور قانونی ماہرین کے سامنے, کیونکہ دونوں سابق وزرائے اعظم کو قانونی صورتحال کا بھی سامنا کرنا ہے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے انتخابات کی ممکنات جو ہیں 60 دن 90 دن یا اس پہ جو ابہام ہے اس پر اپنے ایکسپرٹس اور قانونی ماہرین سے بات کریں گے. اس وقت سابق وزیر اعظم کا کہا جا رہا ہے میاں محمد نواز شریف ستمبر میں پاکستان آ سکتے ہیں اور پاکستان آنے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون انہیں 4تھی بار کا وزیر اعظم کہہ رہی ہے. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ جب وہ ملک سے گئے تھے تو وہ ایک قیدی تھے, عدالت نے انہیں سزا دی تھی, اس کے بعد وہ علاج کے لیے 2 ہفتوں کا کہہ کر گئے تھے, پھر اس کے بعد نہیں آئے. اور اب اگر سپٹمبر میں وہ آتے ہیں, جب تک عدالتیں انہیں ریلیف نہیں دیتی تو انہیں جانا تو ایک بار جیل ہی پڑے گا. اور کیا اتنا عدالتیں ریپڈلی ریلیف دے سکیں گی کہ سپٹمبر کے مڈ میں وہ آئیں گے اور اکتوبر یا نومبر میں جو بھی انتخابات ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ایک سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہوں گے؟ ان کی ڈسکوالیفیکیشن حالیہ قانون سازی کی وجہ سے کیا ختم ہو چکی ہوگی, ان کی سزا ختم ہو چکی ہوگی, اتنا ریپڈ انصاف انہیں مل چکا ہوگا؟ یہ سوال رکھیں گے اپنے ایکسپرٹس کے سامنے. لغاری صاحب, میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی آپ کی معلومات تک کب تک ہے یا ہے بھی یا نہیں؟ ایک تو یہ کہ میری ذاتی معلومات کچھ بھی نہیں ہیں سر. یہ دوسرا موقع ہوگا پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک باقاعدہ کورٹ سے کنوکٹڈ شخص کو ملک سے باہر بھیجا گیا کنوکشن ختم کیے بغیر یا کنوکشن کا فیصلہ کیے بغیر. صحیح. پہلے بھی وہ عمر قید کے کو سزا ہوئی تھی اور جب وہ چلے گئے تھے تو اس وقت بھی وہ سزا موجود تھی اور سزا موجود ہونے کے بعد جب وہ وطن واپس آئے تھے تب بھی سزا موجود تھی. لیکن سپریم کورٹ نے تمام کنونشنز کو, تمام قوانین کو, تمام چیزوں کو ایک طرف کر کے انہیں اپیل کا رائٹ دیا اور اپیل کا رائٹ دینے کے بعد ان کی اپیل منظور ہوئی اور ان کی سزا ختم کر دی گئی, مگر وہ الیکشن نہیں لڑ سکے تھے. اب کی صورتحال کیا بنتی ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے, اس لیے کہ اب بھی وہ کنوکٹڈ ہیں, اب بھی وہ ایک کورٹ ان کی سزا معطل کر چکی ہے اور دوسرے کیس میں جس میں انہیں سزا ہوئی ہے اس میں ان کے جو کوئی ایکیوزڈ ہیں وہ ایکوٹ ہو چکے ہیں, وہ بری ہو چکے ہیں. تو کیس جو ہے وہ کمزور بے شک ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سزا موجود ہے. کیا اس سزا کے ہوتے ہوئے وہ ان کو باہر جلوس کی شکل میں لے کر آیا جائے گا جس طرح سے وہ چاہتے تھے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ پہنچیں, یا وہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے جو افتخار چودھری صاحب نے کیا تھا؟ افتخار چودھری صاحب نے تو بالکل کورٹس کی کنونشنز اور قانون کے ماورا انہیں ریلیف دیا تھا. تو کیا وہ ریلیف ایسا ہو سکے گا کہ وہ ڈائریکٹ جلوس کی قیادت کرتے ہوئے پہنچیں؟ ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. عدالتوں میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہم نے جو کچھ دیکھا ہے وہ ہماری روایات سے برعکس ہوتا ہے. ہماری روایت ایسی نہیں ہوتی ہیں. کسی ایک شخص کو بھی ہم یہ ریلیف نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ قید میں ہو اور وہ قید سے باہر آئے. یہ تو ہوتا ہے کہ لوگ
جو ہے وہ مشقتی کے طور پر لے لیتے ہیں یا پیرول پر آ جاتے ہیں, اور پیرول پر خاصی مدت کے لیے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو لغاری صاحب آپ کو نواز شریف صاحب کی آمد کا اندازن کیا لگ رہا ہے؟ سپٹمبر کے مڈ تک آ چکے ہوں گے وہ پاکستان میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آ چکے ہوں گے, لیکن آگے کا پروسیس جو ہے وہ عدلیہ پر ہے کہ کیا عدلیہ ایک بار پھر وہ ریلیف اتنا دے سکے گی جتنا ماضی میں دیا. صحیح. عامر ضیاء صاحب, یہی سوال آپ کے سامنے رکھوں گا. لغاری صاحب نے آپ کے سامنے اوپینین رکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں واحد وہ شخص ہے نواز شریف جنہیں 2 بار یہ موقع ملا. جب وہ ملک سے گئے تو وہ قیدی تھے, کنوکٹ تھے, لیکن جب واپس آئے ایک بار تو انہیں وارم ویلکم ملا, اب دوسری بار بھی ویسا ہی ریڈ کارپٹ ملے گا, یا آپ کے خیال میں آسان نہیں ہوگا؟ کہ آسان نہیں ہوگا. نواز شریف صاحب جو ہے ان کے آنے کی خبر کئی مرتبہ گرم ہوئی, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ چولہے پہ رکھے رکھے ٹھنڈی ہو گئی. صحیح. وہ شخص جو اپنے بھائی کے 15 ماہ کے دور حکومت میں نہیں آئے, کیوں نہیں آئے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں اعتماد کی کمی ہے. اعتماد کی کمی ان کو اس سسٹم پر ہے, پاکستان کے نظام پر ہے. انہیں اس بات کا خدشہ ہے, اندیشہ ہے کہ اگر وہ آتے ہیں تو کہیں دوبارہ ان کے ساتھ وہی کچھ نہ ہو جو کہ ماضی میں ہوا. انہیں نہیں پتا کہ ہمارے یہاں ابھی لگ رہا ہے کہ ہوائیں ایک سمت میں چل رہی ہیں تو دوسری سمت میں جو ہے وہ ہوائیں نہ چلنے لگے, یا وہ ہوائیں جو جس کی عزت پر آج تحریک انصاف ہے اس کی عزت پہ خود بھی نہ آ جائیں. تو ان کو ان چیزوں پہ اعتماد نہیں ہے. جس طرح نواز شریف صاحب کو اعتماد نہیں ہے, اسی طرح سسٹم کو بھی ان پہ اعتماد نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ یہ سمجھیں کہ ان کو بہت تناور کر دیں, مضبوط کر دیں, طاقتور کر دیں, تو پھر یہ پورس کے ہاتھی بنیں گے. اور ماضی میں کئی مرتبہ پورس کے ہاتھی بن چکے ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے جنہوں نے ان پر احسانات کے کوئی ہمالیہ کھڑے کیے ہیں نواز شریف صاحب پہ, ہمیشہ انہوں نے اگر جب ان کو موقع ملا ہو تو انہوں نے سب سے پہلے ڈسنے کی کوشش کی وہ آرمی چیف کو کی اور اسٹیبلشمنٹ کو کی. یہ تاریخ ہے, اس کو تردید کوئی نہیں. عامر ضیاء صاحب آپ کے خیال میں اعظم ہے کہ عامر ضیاء صاحب آپ کے خیال میں گرین سگنل ہے میاں صاحب کی آمد کے حوالے سے, یا ابھی تک گرین سگنل ہی نہیں ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں جو نواز شریف صاحب کو اعتماد نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ پہ, تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان پر نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کی جو پہلی یا بہتر چوائس ہے آج سے نہیں, مشرف صاحب کے دور سے, وہ شہباز شریف صاحب ہیں. شہباز شریف صاحب کو تو گوارا کر لیں گے, نواز شریف صاحب کو ان کی صاحبزادی کو نہیں کریں گے. صحیح. آپ کہہ رہے ہیں عامر صاحب ان کی صاحبزادی کے لیے بھی اسپیس نہیں ہوگی؟ مجھے نہیں لگتا کیونکہ وہ اپنے والد سے بھی زیادہ میچور ہیں سیاست کے اندر, اور زیادہ ان کی سخگیر طبیعت ہے, انتقامی ان کے اندر جذبات ہیں, ان کی گفتگو سے لگتا ہے وہ تمام چیزیں. تو ظاہر ہے کہ جو لوگ اینالائز کر رہے ہوتے ہیں, لیڈرشپ وہ ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو جوڑ کے رکھے, اور جس کا جو ویژن ہو اس کا بلند ہونا چاہیے ویژن, کہ وہ اداروں کے ساتھ چلنے کو تیار ہو. کیونکہ ملک اسی وقت چلا کرتے ہیں جب سول اور ملٹری لیڈرشپ ساتھ چلے. اگر خواہش یہ ہو کہ آپ فوج کو پنجاب پولیس بنا دیں تو پھر وہ وہاں پہ معاملہ چلتا نہیں. عامر صاحب یہاں معاف تو کر چکی ان کو. عامر صاحب 1 منٹ کے لیے آپ کو روکوں گا, حسن رضا پاشا صاحب کو گفتگو میں ایڈ کروں گا. پاشا صاحب, میاں صاحب جس طریقے سے ملک سے گئے آپ کے سامنے, ہمارے سامنے, وہ سزا میں تھے, 2 ہفتوں کی اجازت ملی. اب اگر وہ پاکستان واپس آتے ہیں, ابھی تک میاں نواز شریف کے آنے کے حوالے سے نون لیگ واضح ہے کہ وہ آئیں گے, اور سپٹمبر کا ٹینٹیٹیولی بتایا جاتا ہے, لیکن جب وہ آئیں گے ایئرپورٹ پہ اتریں گے, جیسے لغاری صاحب نے کہا, اصولاً تو انہیں جیل جانا ہے جب تک کہ عدالت کوئی ریلیف نہیں دے. تو کیا یہ پاسبل ہوگا پی ایم ایل این کے لیے کہ وہ انہیں ریڈ کارپٹ دے کر لائیں, کوئی تقریر کروائیں, اور پھر اس کے بعد وہ آزاد شہری ہوں؟ دیکھیں, یہاں پہ ڈیول سٹینڈرڈز ہیں. ایک قانون ایلیٹ کلاس کے لیے ہے, ایک قانون غریب عام آدمی کے لیے. عام آدمی کو تو بیرون ملک علاج کی اجازت بھی نہیں ملتی. جو میاں محمد نواز شریف صاحب کو پہلے بھی ریلیف ملا, اس سے پہلے اور اس کے بعد آج تک کسی قیدی کو ریلیف نہیں ملا. اس کے بعد عمران خان صاحب کو نہیں, میں قیدی کی بات, اچھا قیدی کی, سوری, ابھی تک ملزم والی بات قیدی کی بات کر رہا ہوں. اوکے, آئی ایگری, سزا یافتہ, بالکل ٹھیک ہے. ابھی بھی راستہ ہموار ہو چکا ہے. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ جو نائلی والا قانون چینج کیا گیا ہے, اس میں امینڈمنٹ ہے, وہ ٹھیک ہے. پرماننٹ نائلی سیاستدانوں کی نہیں ہونی چاہیے, صحیح, وہ ٹھیک ہے, لیکن بہرحال اسپیسیفکلی پرسن اسپیسیفک قانون بنا. آپ سمجھ رہے ہیں ٹائمنگ اور پرسن اسپیسیفک کا فائدہ نظر آ رہا ہے. قانون جب پارلیمنٹ نے بنا دیا, اور ایک جب آئین میں وہ گنجائش ہے, آئین خاموش ہے, قانون میں امینڈمنٹ کر دیے تو کوئی غلط بات نہیں ہے. صحیح. لیکن معاملہ وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے ختم ہوا, کہ ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا, جیل جانا پڑے گا. صحیح. پھر جو ان کی اپیل پینڈنگ ہے, اس میں وہ سیکشن 426 سی آر پی سی کی اپلیکیشن دیں گے. آلریڈی ایک کو اکیوزڈ بری ہو چکا ہے, تو کیس ان کا اس کی حد تک کمزور ہو گیا. صحیح. سو ان کو پھر وہ
لیکن اگر وہ باہر آ جائیں گے، باہر آئیں گے، وہ جو کنوکشن ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گی. صحیح. جب سسپینڈ ہو جائے گی، وہ جو سینٹینس سسپینڈ ہو جائے گی، پھر وہ الیکشن لڑنے کے بھی اہل ہوں گے. صحیح. الیکشن لڑنے کے اہل ہوں گے ان کیس آف سسپینشن آف سینٹینس. اوکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو جائے گا. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سپٹمبر میں اگر وہ آتے ہیں تو اکتوبر تک وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہوں گے؟ لاگی رائے سے تبھی یہ جو پہلے توڑنے کی بات ہو رہی ہے نا، ایک مہینے کا یہ جو نومبر کا کوشن اسی لیے لیا جا رہا ہے. عامر ضیاء صاحب، آپ ایگری کریں گے پاشا صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے، یا آپ کو ابھی تک لگتا ہے کہ ان کے ارائیول کا بھی گرین سگنل نہیں ہے؟ مجھے تو یہ نواز شریف صاحب کو بھی یقین نہیں ہے. اگر چیزیں اتنی سہل اتنی آسان ہوتی، دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں دوبارہ اتنا مضبوط کر دے گی کہ کل کو آگے پھر وہ اس کے لیے چیلنج بن جائیں. کیونکہ ان کا جو ماضی رہا ہے، انہوں نے ہر مرتبہ جب ان کو موقع ملا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سینگ پھنسائے ہیں. اور ان کی بڑی شدید خواہش ہے کہ پاکستان آرمی بھی جو ہے وہ کم از کم پنجاب پولیس تو بنی جائے. اپنی مرضی سے وہ لوگوں کی وہ وہاں پر کہتے ہیں نا پروموشن کرا رہے ہوں. اور واحد یہ وزیر اعظم تھے کہ جنہوں نے آرمی چیف کو کسی زمانے میں رشوت دینے کی کوشش کی. یہ ڈاکیومنٹڈ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. مرسیڈیز گاڑی کا قصہ آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، بی ایم ڈبلیو، سوری میں گاڑی کی اس میں غلطی کر گیا. آصف نواز جنجوعہ صاحب کو. ہاں بالکل. یہ ان کے بھائی نے اپنی کتاب کراس روڈ میں لکھا ہے، یہ پورا واقعہ بالکل ایسا ہی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے نا. بالکل. تو جو آدمی یہ شخص کر چکا یہ اور ان کے اندر وہ ہوتا ہے کہ جی پھر مشرف صاحب کے زمانے میں دیکھیں نا کہ مشرف صاحب کو جس طرح انہوں نے ہٹانے کی سازشی انداز میں کوشش کی، ان کا جہاز لینڈ نہ کرے، اور پھر انہوں نے فوج کے اندر ڈویژن کا خطرہ ہو گیا، تو اس وقت بڑا خطرناک صورتحال تھی. عامر صاحب اگر ایک سوال آپ کے سامنے ایسے رکھوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب یہ اگر ان کی واپسی نہیں ہوتی یا ہوتی ہے، دونوں صورتوں میں آپ کو نہیں لگتا کہ میاں شہباز شریف ایک آئیڈیل آپشن ہو سکتے ہیں؟ پی ایم ایل این اگر چاہتی ہے کہ وہ اگلا الیکشن آرام سے جیتے، کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی ڈسٹرسٹ دونوں طرف نہ ہو، تو میاں نواز شریف صاحب سیکریفائز کر سکتے ہیں ایک بار پھر؟ دیکھیں اصولی طور پہ منطقی طور پہ شہباز شریف صاحب بہتر آپشن ہوں گے نون لیگ کے لیے، لیکن ان کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ وہ یہ کوشش نہ کریں کہ پنجاب میں، جیسے ان کو اس بات پہ یہ رپورٹڈ بات ہے نا کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنایا تو فوج نے ڈسپلیجر کا اظہار کیا تھا، فوج نے خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا. تو اگر آپ یہ اسی طرح کی کچن کیبنٹ بنائیں گے، آپ بجائے اس کے پاور کو ڈیوالو کریں، خاندان سے باہر جانے دو خدا کے لیے، مطلب ہے کہ اچھے لوگ ہیں نون لیگ کے اندر، بڑے اچھے مطلب ہے، تو ان کو جب تک آپ امپاور نہیں کریں گے اور آپ اپنے خاندان میں چیزوں کو رکھیں گے تو پھر وہاں پہ فرکشن ہوگا. تو وہاں پر ان کو سوچنا ہوگا شریف خاندان سے بیونڈ، اس سے باہر نکل کر، جو میرے خیال میں ان کے لیے بڑا مشکل ہے اس خاندان کے لیے، یہ چاہتے ہیں بھانجا بتیجا سمدھی بھائی بہن بیٹی یہ لوگ ہوا کریں. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کوئی راجواڑا تو ہے نہیں کہ خاندان شریفہ جو ہے اس پہ، لیکن بظاہر عامر صاحب ہم اور آپ جو انٹلیکچوئلز ہیں یہ بات کرتے ہیں، لیکن جب انتخابی ریزلٹس آتے ہیں، میں انٹلیکچوئل نہیں ہوں، میں تو مزدور آدمی. سر آپ ہمارے سینئر ہیں لغاری صاحب، اور آپ ہمارے سینئر ہیں میاں نواز شریف صاحب، اور ان کی آمد کے حوالے سے لغاری صاحب اور حسن رضا پاشا صاحب کو لگتا ہے کہ وہ آئیں گے، عدالتیں انہیں ریلیف بھی دیں گی، لیکن عامر ضیاء صاحب کو اب بھی لگتا ہے کہ چیزیں کلیئر نہیں ہیں، ڈسٹرسٹ دونوں طرف موجود ہے. میاں محمد نواز شریف اگر پاکستان واپس آتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک مورال بوسٹر ہوگا ان کی الیکشن کیمپین میں. اب وہ آتے ہیں یا نہیں آتے یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. بہرحال مسلم لیگ نون نے ایک اسٹیج سیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ آئیں گے بھی اور چوتھی بار وزیر اعظم بھی ہوں گے. وزیر اعظم ہوں گے یا نہیں اس کا فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد آتے ہیں تو بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کے فیوچر کے حوالے سے، اور ان کے سامنے جو رکاوٹیں ہیں اس پر بات کریں گے اپنے ڈسٹنگوش پینل سے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے میاں محمد نواز شریف کی پاکستان واپسی اور انتخابی سیاست میں حصہ لینے اور نہ لینے کی صورتحال پر ہم نے اپنے ڈسٹنگوش پینل سے بات کی. بریک کے بعد بات کریں گے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی کہ کیا وہ بھی انتخابی سیاست کا حصہ ہوں گے یا نہیں. جیسے پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے، ویسے پاکستان مسلم لیگ نون یہ بھی کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اگلے عام انتخابات میں عمران خان صاحب الیکٹورل پروسیس کا حصہ نہیں ہوں گے. ہوں گے یا نہیں ہوں گے، 3 اہم مقدمات ہیں بظاہر جن کا انہیں سامنا ہے، جس میں خاص کر توشہ خانہ کا کیس، اس کے علاوہ عدت میں جو نکاح کا معاملہ ہے وہ کیس، اور اس کے ساتھ ساتھ حالیہ دنوں میں جو اعظم خان صاحب کا 164 کا اسٹیٹمنٹ آیا سائفر سازش کے حوالے سے، وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور اس میں معاملہ اگر انیشیٹ ہوتا ہے اور اگر ثابت ہوتا ہے
تو معاملہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور حلف کی خلاف ورزی تک جا سکتا ہے، جو بہت ہی سنگین معاملہ ہو سکتا ہے۔ باقی 2 مقدمات میں جہاں ایک میں مذہب کا معاملہ ہے، دوسرے میں کرپشن کا معاملہ ہے، لیکن یہاں پر معاملہ جو ہے وہ ریاست سے غداری یا ریاست کے معاملات میں مداخلت اس حد تک کہ آپ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے مرتکب ہوں۔ عمران خان صاحب کا جو بھی مستقبل ہے، بات کرتے ہیں اپنے ڈسٹنگوش پینل سے۔ نذیر لغاری صاحب، آپ کے خیال میں خان صاحب کی مشکلات کتنی ہیں آنے والے دنوں میں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ خود ایک مشکل تھے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے۔ جن لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم نے کوئی حل نکالا ہے پاکستان کے لیے، انہوں نے بدقسمتی سے، انتہائی افسوسناک طریقے سے انہوں نے ایک عذاب کو ملک پر مسلط کرنے کی کوشش کی تھی، چاہے اس کے اندر جو بھی تھے، اور اس عذاب کو انہوں نے خود بھگتا۔ صحیح۔ اس سسٹم نے، جو لوگ ان کو لانا چاہ رہے تھے، جن لوگوں نے یہ راستے ہموار کیے، جن لوگوں نے ان کی راہیں صاف کی تھی، جن لوگوں نے سب کچھ کر کے ان کو لانے کے لیے جو ہے سب کچھ کر دیا تھا، ان لوگوں نے ہی لغاری صاحب بے ادبی معاف صرف ان لوگوں نے نہیں، ملک نے بھی بھگتا سر۔ جی، ملک نے بھگتا، اس ملک کے عوام نے بھگتا، یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اور پاکستان، وہ جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ جناب کوئی تھرڈ فورس ہونی چاہیے، جو طاقت، کوئی اور طاقت بھی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ملٹی پارٹی سسٹم ہے، اور ملٹی پارٹی سسٹم کو اور زیادہ فروغ ہونا چاہیے، اور پارٹیاں مضبوط ہونی چاہیے، صرف 2 پارٹیاں نہیں ہونی چاہیے، اور 2 پارٹیوں میں اندر بھی ایک خاص قسم کی ڈیموکریسی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بھی جس طرح سے عامر زیاد صاحب کو اعتراض ہے، میں بھی ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ راجواڑے نہ بنائیں، بلکہ پارٹیوں کو پارٹی بنا دیں۔ اور یہ بھی، یہ جو پارٹی تھی راجواڑہ، کیا ایک شخص کی، ٹوٹل ایک شخص کی مرہون منت بنی ہوئی تھی، اور وہ پارٹی کو پارٹی نہیں سمجھتے تھے، ملک کو ملک نہیں سمجھتے تھے، ادارے کو ادارہ نہیں سمجھتے تھے، کسی چیز کو خاطر نہیں لاتے تھے۔ صحیح۔ وہ سمجھتے تھے کہ، لیکن لغاری صاحب، بلکہ پہلی سوال وہیں پہ، ان کی مشکلات آپ کو کتنی لگتی ہیں؟ میرے خیال میں نواز شریف سے جو 3-4 بار ہوا ہے، اس سے زیادہ مشکلات ہیں ان کے لیے، اس لیے کہ وہ کوئی بارشویک پارٹی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ کوئی انقلابی پارٹی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ کمیونسٹ پارٹی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ ایران کی جو ہے تحریک انقلاب اسلامی نہیں تھی، یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی، یہ کوئی انقلابی پارٹی نہیں تھی۔ سونامی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پاکستان جو ہے وہ تہس نہس ہو جائے گا، یہ پلٹ دیں گے اور الٹ پلٹ کر تمام اداروں کو ختم کر کے یہ جا کر بیٹھ جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ صحیح۔ پاکستان بہرحال ایک ڈیموکریٹک ریاست ہے، جمہوری ریاست ہے، اور تمام اداروں کا اپنی اپنی جگہ پر ایک مقام ہے۔ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ بلڈوز کرتے ہوئے تمام اداروں کو یہ جا کر تخت شاہی پر بیٹھیں، اور اب یہ تخت شاہی ان سے بہت دور ہو چکا ہے۔ لغاری صاحب، 1 منٹ کے لیے آپ کو یہاں روکوں گا۔ عامر زیاد صاحب، آپ کے خیال میں جو سچویشن چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے لیے بن چکی ہے، خاص کر حالیہ دنوں میں جو اعظم خان صاحب کا 164 کا اسٹیٹمنٹ ہے سائفر کے حوالے سے، مجھے اب ذاتی طور پہ باقی معاملات سے زیادہ سنگین وہ لگنے لگا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، امکان ہے، لیکن ایک جو مجھے بڑا، اگر اس پہ تاریخ کے تناظر میں دیکھیں، ایک اور 164 کے تحت جو ہے ایک بیان ریکارڈ کرایا تھا، اور وہ تھے حضرت اسحاق ڈار۔ بالکل یاد ہوگا آپ؟ بالکل یاد ہے۔ اور تمام جتنے جرائم تھے اس کے اوپر بڑا انہوں نے تفصیل کے ساتھ شریف خاندان کی روشنی ڈالی تھی۔ بالکل۔ وہ کہاں گیا 164 کا اسٹیٹمنٹ؟ بالکل اس کے اوپر کیا ہوا؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چہرے یہاں پر بدلتے رہتے ہیں، آج جن لوگوں پہ زور ہے کل کسی اور ایک سیٹ آف پیپل پہ تھا۔ تو پاکستان کی سیاست میں ہم نے بارہا دیکھا یہ چیزیں ہوتی ہوئی کہ ہمیشہ جو ہے مطلب ہدف جو ہے تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن انداز بیاں جو ہوتا ہے یا انداز شکار جو ایک ہی ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے کہ اور 164 کا ایک ان کے خلاف اسٹیٹمنٹ آ گیا، ہو سکتا ہے کہ بہت گمبھیر ہو جیسا آپ فرما رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم حکومت نے گھنگرو توڑ دیے کہ جب انہوں نے ان پر عدت کا کیس بنایا، مطلب کوئی کیس ہی نہیں ہے، اب دوبارہ قابل سماعت ہو چکا ہے عامر صاحب وہ کیس عدالت میں، جو بھی ہو، لیکن آپ اس سے اندازہ کریں نا کہ ان کو کچھ مل نہیں رہا۔ انہوں نے توشہ خانہ بنایا، توشہ خانہ اگر آپ اپنے دیکھیں، اپنے کرتوت دیکھیں، جو شریف خاندان نے وہاں سے فائدے اٹھائے اور دیگر سیاستدانوں نے اٹھائے، تو پتہ چلا کہ بھائی میں نہیں کہتا کہ عمران صاحب کے احتساب ہی ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن عامر صاحب وہ سرٹیفائیڈ صادق اور امین بھی تو نہیں تھے نا۔ ارے بھائی دیکھیں، یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں غلط ان کو سرٹیفکیٹ دیا، وہ سب سے بڑے بے ایمان تھے، مان لیتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے ان سے بڑے اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کیا، وہ کیسے آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے؟ صحیح، بالکل ٹھیک۔ یہ جو آپ کی منافقت ہے سیاست کی، آپ کا دورہ پن ہے، ہمیں کوئی ہمدردی کسی سے نہیں ہے۔ صحیح۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ بالکل آپ کو لگا کہ بھئی عمران خان نے اتنا بڑا جرم کیا کہ جی توشہ خانہ اور 164 کے ان کے اوپر ایک
جو ہے بیان بھی آ گیا اور انہوں نے عدت میں نکاح بھی کے لیے بڑے بڑے بھیانک جرائم ہیں یہ تو. لیکن اس سے بڑے بھیانک جرائم تو 32 ارب کی منی لانڈرنگ تھی, ایک دم صاف ہو گئی. حدیبیہ پیپر مل کا کیس تھا جسے بند کر دیا گیا, ایون فیلڈ کا کیس تھا, جو مطلب ہے کیا یہ کیسز تو عامر ضیاء کو لگتا ہے کہ آئندہ عام انتخابات سے پہلے عمران خان کو ریلیف مل چکا ہوگا اور وہ الیکٹورل پروسیس کا حصہ ہوں گے؟ مجھے نہیں لگ رہا. پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ کچھ سالوں کے بعد ایک کیڑا پن آتا ہے. ایک کیڑا پن آیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کر, ایک کیڑا پن آیا تھا. جب بھی آپ اس طرح کی تو آپ مزید لے کر آئیں گے, اس کے اثرات اگلے 5 سال بھگتیں گے. جب آپ سب لوگوں کو ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے الیکشن میں جانے کی, تو اس کے نتیجے میں آپ کے عدم استحکام ہوگا اور اگلے 10-20 سال تک آپ بھگتتے رہیں گے. آپ ہو سکتا ہے کہ بالکل آؤٹ کر دیں جو سابق وزیر اعظم ہیں, انہیں آنے ہی مت دیں, زندگی بھر کے لیے آؤٹ ہو گئے. لیکن ایک خلیج رہے گی ملک کی سیاست میں جس کا ہر حالت میں کوئی نہ کوئی احتساب کرے گا اور پوچھے گا. عامر صاحب یہاں جا رہے ہیں وہ بھی اس کے اندر احتساب کے. ٹھیک, عامر صاحب آپ کو یہاں روکوں گا. حسن رضا پاشا صاحب, آئینی اور قانونی طور پہ ہم آپ سے, چونکہ وہ پولیٹیکل کمنٹ کر سکتے ہیں دونوں, آپ سے آئینی اور قانونی کمنٹ مانگیں گے. 3 مقدمات بظاہر نظر آتے ہیں, توشہ خانہ, عدت میں نکاح کا معاملہ اور حالیہ جو سائفر سازش کی کہانی ہے. آپ کے خیال میں کون سی زیادہ مشکل پیدا کر سکتی ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کے لیے؟ ایک آپ بھول رہے ہیں, القادر ٹرسٹ والا بھی معاملہ جی ہاں, 190 ملین, سوری, اس کی بھی اپنی اور وہ زیادہ اہم ہے. بالکل, یہ جہاں تک تو عدت والا یا اس کا نکاح یہ ذاتی سے معاملات ہیں, ان میں میں تو زیادہ کمنٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو توشہ خانہ والا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اب تو اس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو رہی ہے. آل دو کہ پی ٹی آئی نے ان پہ جج صاحب پہ بھی آبجیکشن کر دیا اور چیلنج کر دیا ان کی فائنڈنگز کو, لیکن جج صاحب نے ریجیکٹ کیا ان کی تمام. جج صاحب نے ظاہر ہے کوئی ہو نہ کوئی بتائیں کہ یہ آپ پہ الزام ہے, فلاں بندے کا آپ کے پاس آیا, اس نے یہ کہا, کوئی ایویڈنس ہونی چاہیے کسی کا ڈسٹرسٹ شو کرنے کی. ایسی کوئی بات نہیں سامنے آئی, نمبر 1. نمبر 2, جو القادر ٹرسٹ والا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن اب آتے ہیں یہ جو لیٹسٹ آیا ہے آج اعظم خان صاحب کا جو 164 کی سٹیٹمنٹ ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں دیکھیں میجسٹریٹ کے پاس وہ پیش ہوئے, میجسٹریٹ نے ان کو سوچنے کا موقع دیا, چونکہ یہ ایک 164 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کا باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے. اس میں جج آخری کوسچن یہ بھی کرتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ 164 کے ایک کیس کا ذکر, سٹیٹمنٹ کا ذکر عامر ضیاء صاحب بھی کر رہے تھے, اسحاق ڈار صاحب. چلے میں وہ اس کی بھی کہ آپ جب یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو یہ آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے. صحیح. اب یہ جو آ گیا, اس کو آپ آئسولیشن میں نہ لیں, اس کو آپ جو پہلے آڈیو لیکس ہوئی تھیں اس سے کنیکٹ کریں, جس میں انہوں نے کہا کہ اس پہ کھیلیں گے, اور بیان ہی یہ الفاظ اسی میں شامل کیے, اس کو اسٹرینتھن ملی. اور وہ جو بات پہلے ہوئی تھی کہ وہ آڈیو بنائی گئی ہے یا مینوفیکچر کی گئی ہے, وہ تو ختم ہوگی. اٹ مینس کہ اس کو اگر اس کو ساتھ ملا کے چلیں گے تو اس میں آپ کو ایک نظر آئے گا. اب اس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اپلائی ہوتا ہے, حلف کی خلاف ورزی سیکشن 3 اپلائی ہوتی ہے, سیکشن 5 اور ریکوری بھی ان سے ہونی ہے, جو کہ سائفر گم ہونے کا معاملہ ہے. انہوں نے یہ کہا جی کہ میں نے ان کو دیا اور جب مانگا. اگر 30 سیکنڈز میں آپ کو پوچھوں کہ عمران خان صاحب آپ کو اگلے الیکٹورل پروسیس میں, انتخابات میں نظر آتے ہیں؟ میرا خیال ہے جو سٹیج سیٹ کیا گیا ہے اس میں ان کی گنجائش نظر نہیں آ رہی اس طرح. عامر ضیاء صاحب, آپ سے اگر 30 سیکنڈز میں رسپونڈ لے سکوں, اور لغاری صاحب سے. میں 10 سیکنڈ میں کہتا ہوں نہیں, مجھے مشکل نظر آتا ہے, بہت ہی مشکل ہے. نظر نہیں آتا کہ عمران خان کو الاؤ کریں گے اگلے الیکشن میں. صحیح. لغاری صاحب آپ؟ مجھے لگتا ہے کہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور آگے بھی ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ٹھیک. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. تینوں مہمانوں نے قانونی جو صورتحال ہے, پولیٹیکل جو صورتحال ہے, انتخابات کے انعقاد اور 2 سابق وزراء اعظم کی اس کے شرکت کے حوالے سے. اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.